अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपकी राइटर नावल माहिरू के एपिसोड नंबर 31 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू करते हैं हमारी आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि न्यू आने वाले एपिसोड्स आपको मिल जाएं। बाकी हम शुरू करते हैं हमारी आज के एपिसोड को। नावल का नाम है माहिरू, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 31। क्या हुआ माँ, मेरी मासूम बीवी को क्यों डांट रही हैं आप? वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया तो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी नुसरत अम्मा रिमल को डांट रही थी, जबकि वो मासूम मुंह बनाकर उनकी डांट सुन रही थी। क्यों ना डांटें बेटा, आपको पता है आपकी इस मासूम बीवी ने कबीले के मौलवी के पीछे कुत्ते लगा दिए थे। उनकी टांग पर 3 जगह से काटा है कुत्तों ने, और आप कह रहे हैं आपकी बीवी मासूम है। अम्मा जी ने अज़कान को बताते हुए रिमल को भी घूर रही थी, जबकि वो नुसरत अम्मा की घूरियों से बचने के लिए अज़कान के पीछे जाकर छुप गई। अम्मा की बात सुनकर अज़कान ने अपने पीछे छुपी रिमल को हैरान होकर देखा कि क्या वाकई उसकी छोटी सी बीवी इतनी शरारती है। रिमल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उसने पूछा तो रिमल ने उसे अपनी मासूम नज़रों से देखा। हाँ जी, मुझे क्या पता था कि वो मौलवी है। मैं तो छत पे चढ़ी इधर उधर के नज़ारे देख रही थी कि तभी मेरी नज़र गली की नुक्कड़ पर गई, और वो मौलवी कुछ कुत्तों को पत्थर मार रहा था, जिसकी वजह से एक कुत्ते की आँख पर चोट लगी, जबकि एक की टांग पर। भला बेज़ुबान जानवर के साथ ऐसा सलूक मैं कैसे बर्दाश्त करती? इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने हमारी हवेली के कुत्तों को उसके पीछे लगा दिया। और पता है क्या हुआ? भागते भागते उस मौलवी की शलवार उतर गई। फिर उसने एक हाथ से शलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से सर पर रखी टोपी पकड़ी और कुत्तों से बचकर भागा। हाँ जी, सच्ची क्या मज़े का सीन था। मेरा तो हंस हंस कर पेट में दर्द होने लग गया। वो पहले सीरियस होकर बोली और आखिर में पेट पर हाथ रखती हंस हंस कर पागल हुई, पर जैसे ही नज़र अम्मा पर गई तो उनकी घूरती नज़रों को देखकर फिर से अस्कान के पीछे छुप गई। जबकि उसकी बात सुनकर अस्कान को समझ न आया कि अब उस पर गुस्सा करे, उसे शाबाशी दे, या फिर उसकी कारस्तानी और मौलवी की हालत पर हंसे। सुना आपने अस्कान बेटा, यही वजह थी कि मैं आपकी बीवी को डांट रही थी। एक तो मौलवी के पीछे कुत्ते लगा दिए, ऊपर से उनकी हालत पर हंस भी रही है आपकी मासूम बीवी। अम्मा जी रिमल के असल बात बताने पर बोली तो अस्कान ने रिमल को अपने पीछे से सामने किया और अपने सीने से लगाया। अच्छा ठीक है, रिमल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अम्मा जी आप मेरे क्यूट बच्चे को ऐसे डांटें तो ना। अभी तो मेरी जान छोटी सी बच्ची है, इसलिए अगर अब शरारतें नहीं करेगी तो कब करेगी। रही बात मौलवी साहब की, तो ठीक उन्होंने भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं उनकी अयादत के लिए जाऊंगा और कुछ पैसे दे आऊँगा, इसलिए मेरी जान को मत डांटे। वो रिमल को सीने में छुपाए अम्मा जी से बोला तो अम्मा जी उसके रिमल को मेरा बच्चा कहने पर हंस पड़ी, जबकि रिमल का दिल गार्डन गार्डन हुआ था अस्कान की अपनी साइड लेने पर, साथ ही उसके अम्मा जी के सामने खुद को सीने से लगाने और मेरी जान कहने पर शर्म से गाल लाल हुए थे। मगर चूंकि वो उसके सीने से लगी थी, तभी वो दोनों उसके लाल गाल ना देख सके। बड़ी साइड ली जा रही है। खैर है ना बेटा जी, कहीं मेरे बेटे को अपने बच्चे से मोहब्बत तो नहीं हो गई? अम्मा जी उसके पास आकर दोनों के सर पर हाथ फेरते मुस्कुराते हुए बोली तो अस्कान भी मुस्कुराया, जबकि रिमल अभी भी अस्कान के सीने में सर छुपाए खड़ी थी। फिर कभी बताऊंगा अम्मा, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो मेरी बीवी शोखी हो जाएगी। वो शरारती अंदाज में बोला तो अम्मा ने कहका लगाया, जबकि रिमल ने उसके सीने पर मुक्का मारते अपने गुस्से का इजहार किया, जिस पर अस्कान ने हंसते हुए उसके सर पर लब रखे।
تم دونوں کیا پہنو گی فنکشن پر؟ وہ دونوں اور ان کی کلاس فیلو جس کے ساتھ ان کی اچھی سلام دعا تھی، تینوں گراؤنڈ میں بیٹھی ایک ہفتے بعد ہونے والے یونی فنکشن کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں جب حفصہ نے پوچھا۔ میں تو فراک پہنوں گی اور ساتھ حجاب، سمپل، نور نے بتایا۔ میں نے بھی فراک ہی پہننی ہے، شادی کے لیے لی تھی پر پہنی نہیں تھی۔ عریش نے اپنا بتاتے پانی کی بوتل ہونٹوں کے ساتھ لگائی۔ کس کی شادی؟ اپنی شادی کے لیے؟ نور شرارتی انداز میں بولی تو پانی پیتی عریش کو اچھو لگا۔ نہیں یار، کزن کی شادی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ آخر میں اس کزن کی دلہن میں ہی نکلی، وہ نہ میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جبکہ آخری بات اس نے دل میں ہی کہی۔ ہاں ہاں ہاں، مذاق کر رہی تھی یار، مجھے پتا ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہوتی تو تم مجھے ضرور بتاتی، وہ ہنستے ہوئے بولی تو عریش کو گلٹی فیل ہوا کہ اس نے نور سے اپنی شادی کا سچ چھپا کر رکھا ہے۔ میں نے ساڑی پہننی ہے، ریڈ اور بلیک کلر میں، مگر سوچ رہی ہوں اگر تم دونوں فراک پہنو گی تو کیوں نہ میں بھی فراک پہن لوں، تم دونوں کیا کہتی ہو؟ حفصہ نے اپنی سوچ بتاتے ان سے مشورہ مانگا۔ ہاں صحیح ہے، فراک پہن لینا، اچھی لوگوں کی، ویسے تو ساڑی میں بھی اچھی لوگوں کی، لیکن لڑکوں کے سامنے کمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی، نور نے مشورہ دیا تو عریش نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اوکے ڈن کرو، فراک ہی پہنوں گی۔ ہاں ویسے یاد آیا، سنا ہے فنکشن پر 2 سنگرز بھی آئیں گے۔ واو یار، کتنا مزہ آئے گا نا، لائیو کانسرٹ دیکھنے کو ملے گا، حفصہ خوشی سے بولی تو ان دونوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ابرش آج رات آپ کی کوئی مصروفیت ہے؟ وہ اس وقت بوتیک پر تھی جب اسے زابر کا میسج وصول ہوا۔ اس سے پہلے وہ رپلائی کرتی زابر کی کال آنے لگی۔ آپ نے میسج دیکھا میرا؟ اس نے جیسے ہی فون پک کیا زابر کی آواز سپیکر سے ابھری۔ ہاں میں نے دیکھا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میری مصروفیات کے بارے میں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ دراصل میرا ایک دوست ہماری دعوت کو کہہ رہا تھا آج رات، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ فری ہیں یا نہیں؟ زابر نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، لیکن وہ ہماری دعوت کیوں کر رہا ہے؟ اگلا سوال جس پر زابر مسکرایا۔ نئے شادی شدہ جوڑے کی دعوت کرتے ہیں نا لوگ، اس لیے وہ بھی کر رہا ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا تو ابرش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ لیکن ہماری شادی تو اصلی شادی نہیں ہے نا، ہم نہ ہی نارمل کپلز کی طرح رہتے ہیں، تو پھر کیوں؟ ابرش کے سوال پر کچھ دیر کے لیے دوسری جانب خاموشی رہی۔ یہ بات تو ہم لوگ جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے نا، اسی لیے میں انکار نہیں کر سکا۔ آپ بتائیں، چلیں گی میرے ساتھ رات کو؟ اس نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے چلوں گی، لیکن پھر مجھے یہاں سے جلدی پک کر لینا تاکہ گھر جا کر اچھے سے تیار ہو سکوں، وہ بولی تو زابر نے اوکے کہہ کر کال کٹ کر دیا، جبکہ ابرش رات کیا پہننا ہے سوچنے لگی۔ دا جان کہاں ہیں آپ؟ باہر آئیں جلدی سے، وہ بلند آواز میں دا جان کو پکارتا حویلی میں داخل ہوا، جبکہ لہجے اور چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو، جس کی خوشی اس سے سنبھالے نہ سنبھل رہی ہو۔ کیا بات ہے عدیان، کیوں یوں چلا چلا کر حویلی کی در و دیوار ہلا رہے ہو؟ دا جان اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بولے، جبکہ عدیان کے شور سے مہرین بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ دا جان وہ مان گئی شادی کے لیے، اب اس گھر میں شادی کی رونق لگے گی، وہ ان کے پاس جا کر انہیں کندھوں سے تھام کر خوشی سے بولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن بیٹا اس عمر میں شادی کرتا اچھا تھوڑی لگوں گا، دا جان تھوڑا شرماتے ہوئے بولے تو مہرین بیگم نے اپنی ہنسی چھپائی، جبکہ عدیان نے انہیں حیران ہو کر دیکھا۔ دا جان میں آپ کی شادی کی نہیں اپنی شادی کی بات کر رہا ہوں، وہ چڑ کر بولا تو دا جان ہنس پڑے۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے لگا شاید میری، کیونکہ تم تو شادی کے نام سے بھی دور بھاگتے تھے، اللہ اللہ کرتے ایک رشتے کے لیے ہاں کی تھی جس کی بات آگے بڑھنے سے پہلے ہی تم نے کچھ دن پہلے انکار کر دیا، تو ایسے حالات میں مجھے تو یہی لگے گا نا کہ اب اس گھر میں میری شادی کے ڈھول ہی بج سکتے ہیں۔ دا جان سیریس ہو کر بولے،
مگر آدیان ان کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ اوہ دادا جان، یار آپ کا شکوہ بھی اب ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس سے مجھے شادی کرنی ہے اس نے مجھے ہاں کر دی ہے۔ اوف، مجھے یقین نہیں آ رہا، اب بس آپ کی بہو اور میری بیوی کے آنے کی دیر ہے۔ آپ کو آپ کے پرپوتے اور پرپوتیاں بھی مل جائیں گی۔ وہ خوشی سے بولتا، آخری بات شرارتی انداز میں کہتا انہیں آنکھ مار گیا، جبکہ اسے زندگی میں پہلی بار اتنا خوش دیکھ تاجان بہت خوش تھے، اور مہرین بیگم بھی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چلو جی، اب بس جلدی سے شادی کر لو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم پھر سے اپنی بات سے مکر نہ جاؤ۔ داجان بولے تو اس نے جلدی سے نام میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، میں بالکل نہیں مکرنے والا، بلکہ میں تو خود کہنے والا تھا کہ جلدی سے شادی کی تیاریاں شروع کریں، ہم لوگ اسی ہفتے شادی رکھ لیتے ہیں۔ وہ تاولا ہوتا بولا تو داجان اور مہرین بیگم کو اس کی بے چینی اور جلد بازی پر ہنسی آئی۔ بیٹا جی، اتنی بھی جلدی نہیں، گاؤں کے سردار کی شادی ہے، ہم پوری دھوم دھام سے کریں گے، اس میں کم سے کم 1 ماہ کا وقفہ ڈالیں گے۔ پہلے اس لڑکی کے والدین سے جا کر رشتہ مانگیں گے، پھر تاریخ رکھیں گے، پھر شادی ہوگی، داجان نے سمجھایا، جبکہ ان کی آخری باتوں پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ داجان، ایکچولی میں نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن جس سے مجھے شادی کرنی ہے اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، سوائے ایک دوست کے، آدیان نے بتایا۔ تو داجان کے چہرے پر حیرانگی آئی۔ اوہ، پھر تو وہ بیچاری بہت اکیلی ہوگی۔ چلو، ہم اسے یہاں اپنے پاس لے آئیں گے، داجان بولے تو پھر سے خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے داجان، آپ جیسا چاہیں شادی کروائیں، لیکن پلیز تھوڑا جلدی، میں اب ذرا رمل کو یہ خبر دینے جاتا ہوں، ساتھ اس سے مل آؤں گا۔ وہ خوشی سے بولتا جانے لگا جب اس کی نظر مہرین بیگم پر گئی، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی آج سے تیاری شروع کر دیں اور کوئی کمی نہ رہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کی بہو کو بعد میں شکایت ہو۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مہرین بیگم کو یقین نہ آیا کہ ابھی آدیان نے خود سے پہل کرتے ان سے بات کی۔ یہی حال داجان کا بھی تھا۔ بابا بابا جان، آپ نے سنا؟ ابھی آدیان نے مجھ سے بات کی، اس نے کہا میری بہو، یعنی وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں خود کو میرا بیٹا کہہ کر گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بابا جان، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ داجان کو دیکھ کر بے یقینی اور خوشی سے بولی، جبکہ خوشی کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاں میں نے سنا بیٹا، یقیناً آنے والی بہو بہت قسمت والی ثابت ہونے والی ہے، داجان مسکرا کر بولے۔ بس بابا جان، میں نے آج سے ہی تیاریاں شروع کر دینی ہے شادی کی، جیسا کہ آدیان نے کہا، کوئی کمی نہیں چھوڑوں گی، آخر کو میرے بیٹے کی شادی ہے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی بولی تو داجان مسکرائے۔ وہ ازکان کی حویلی پہنچا تو کسی گارڈ اور نوکر نے اسے نہ روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دوست سے دشمن بننے والا اب ان کے مالک کا سالہ بھی بن چکا ہے، اس لیے اب وہ اسے نہیں روک سکتے۔ وہ اندر آیا تو سارا لاؤنج سنسان تھا، لیکن کچن سے کھٹپٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن کی جانب گیا تو اندر نصرت اماں کھانا بنا رہی تھی۔ السلام علیکم اماں، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا تو کھانا بناتی اماں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وعلیکم السلام، آپ کب آئے بیٹا؟ وہ چمچ سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس آتی، اس کے سر پر پیار دیتی بولی۔ بس اماں، ابھی آیا، رمل سے ملنا ہے۔ پھر کہاں ہے وہ؟ کالج سے تو آ گئی ہوگی نا؟ اس نے پوچھا۔ جی بیٹا، وہ گھر پر ہی ہے، اسے 2-3 دن چھٹی ہے کالج سے، اس وقت اپنے کمرے میں ہوگی، اماں نے بتایا۔ چلے، میں پھر اس سے کمرے میں جا کر مل لیتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اس گھر کا ایک ایک کونا حفظ تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ رمل ازکان کے کمرے میں ہی ہوگی، تبھی ازکان کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ یار رمل، ایک تو تم نے مجھ سے ضد کر کے مجھے گھر میں نماز پڑھائی، کیا یہ کم نہیں تھا کہ اب تو میری دعا بھی اپنی مرضی سے منگوانا چاہتی ہو؟ وہ چڑھتا ہوا بولا تو اس کے ساتھ ہی مسلے پر بیٹھی رمل نے اسے گھورا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرے چپ چاپ، وہ آرڈر دیتی بولی۔ میں بتا دوں تمہیں، تمہاری نماز قبول نہیں ہونی،
کیونکہ تم نماز کے بیچ میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے مجازی خدا اپنے شوہر کو گھوریاں نکال رہی ہو، اس پر حکم چلا رہی ہو۔ اس کے گھورنے پر اسکان نے معصوم بن کر اسے کہا تو رمل نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ میں اللہ جی سے معافی مانگ لوں گی، میری ان سے اچھی دوستی ہے، لیکن آپ ابھی میری بات مانیں۔ وہ بولی تو اسکان نے لمبا سانس لیا۔ ٹھیک ہے زوجہ محترمہ، جو حکم۔ اب بولے کیا مانگنا ہے دعا میں؟ وہ ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اٹھاتا بولا تو رمل کے چہرے پر خوشی چھائی۔ چلیں بولے، اے اللہ۔ اس نے کسی استانی کی طرح بولنا شروع کیا، جبکہ اسکان نے اسٹوڈنٹ کی طرح ریپیٹ کرنا شروع کیا۔ اے اللہ، میں اپنی بیوی سے بہت بہت پیار کرتا ہوں۔ اس نے پہلا فقرہ بول کر اسکان کی جانب دیکھا، جبکہ اس نے اس کا کہا فقرہ جوں کا توں دہرایا۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا بہت پسند ہے۔ اگلا فقرہ بولا گیا جسے فوراً ریپیٹ کیا گیا۔ میں اس کے علاوہ کسی اور عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ پھر سے فقرہ پورا کرتے اس نے اسکان کی جانب دیکھا جو اس کا کہا فقرہ دہرا رہا تھا۔ میں نے سنا ہے جنت میں مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، لیکن اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے ان 70 حوروں میں سے ایک بھی نہیں چاہیے۔ آپ مجھے جنت میں بھی میری پیاری بیوی ریمل کا ساتھ عطا کرنا، اور کسی کا نہیں، کیونکہ میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے مجھے حوروں کی بھی خواہش نہیں، مجھے صرف میری بیوی چاہیے۔ اس نے اس بار ساری دعا ایک ہی فقرے میں ختم کر دی تھی، اور اسکان کو دیکھا جو اس بار اس کی کہی دعا کو دہرا نہیں رہا تھا، بلکہ اسے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ بولے نا جلدی سے، اس نے اسے کہا۔ نہیں، میں نہیں کہوں گا۔ کون پاگل جنت کی حوروں کو ٹھکرائے گا؟ ان کو پانے کے لیے ہی تو مرد عبادت کرتے ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کروں گا۔ نہ جی، بالکل نہیں۔ اس نے ہاتھ واپس نیچے کرتے نہ میں سر ہلاتے کہا تو ریمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو مطلب میں صحیح سمجھتی تھی، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، تبھی آپ حوروں کی خواہش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا کیا، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں نا، اسی لیے یہ سوچتے ہوئے بھی میرا دل دہل جاتا ہے کہ آپ کو جنت میں حوریں دی جائیں گی جو میری جگہ لے لیں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے رونے پر اسکان نے اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیے۔ رمل یار، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ تو جنت ہے نا، کون سا دنیا ہے؟ پھر تمہیں کیسے پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کیا پتا میں گنہگار انسان جہنم میں جاؤں اور وہاں پر حوروں کی بجائے چڑیلوں کے ساتھ رہوں۔ وہ اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے شرارتی انداز میں بولا، مگر رمل روئے جا رہی تھی۔ نہیں، بس ٹھیک ہے، اب آپ رہنا اپنی ان حوروں کے ساتھ جنت میں، مگر اب میں اللہ جی سے اپنے لیے دعا مانگوں گی، اب دیکھو ذرا۔ وہ آنسو پوچھ کر بولتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرے پروردگار، میری دعا ہے کہ اگر میرے شوہر کو جنت میں 70 حور پریاں ملیں گی نا، تو مجھے بھی 70 حور پرے چاہیے ہیں، بلکہ 70 کیوں، مجھے پورے 100 حور پرے چاہیے۔ وہ غصے سے اسکان کو گھور کر اللہ جی کے سامنے اپنی دعا پیش کر گئی، جبکہ اسکان اسے حیران اور بے یقینی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رمل، تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیسے یہ دعا مانگ سکتی ہو میرے سامنے؟ اس نے بے یقینی سے کہا تو رمل نے ناک چڑھائی۔ جاؤ، اب میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ بول کر کھڑی ہونے لگی، مگر اسکان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ بیٹھو یہاں پر اور مجھے دیکھو۔ یار میں مذاق کر رہا تھا اور تم سیریس ہو گئی۔ میں بھلا کیوں تم سے بے وفائی کروں گا؟ مجھے بھی جنت میں صرف میری بیوی چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے۔ یہ دیکھو میں کر رہا ہوں اللہ جی سے دعا۔ وہ اسے پیار سے کہتا اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر وہی پہرا جو رمل نے کہا تھا دہرانے لگا، اور پھر آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ بس اب خوش؟ اس نے کہا تو اسے ناراض نظروں سے دیکھتی رمل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں، بہت خوش۔ اب روز نماز کے بعد یہ دعا کثرت سے کرنی ہے اور پورے دل کے ساتھ کرنی ہے۔ اب میں بھی اللہ جی سے کہتی ہوں کہ اللہ جی،
مجھے بس میرا شوہر ہی چاہیے جنت میں، کوئی حور پرا نہیں چاہیے، مجھے میرا زکوٹا جن ہی منظور ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو اس کے خود کو زکوٹا جن کہنے پر اسکان نے اسے گھورا، جبکہ اس کے گھورنے پر وہ اور زیادہ کھلکھلائی، جس پر اسکان بھی ہنس پڑا۔ چلو اب اٹھو، نیچے چلتے ہیں۔ اسکان اسے کہہ کر کھڑا ہوا اور ساتھ ریمل کو بھی کھڑا کیا، مگر جیسے ہی وہ دونوں پیچھے پلٹے، ان کی نظر دروازے میں کھڑے عادیان پر گئی۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ عادیان کب سے دروازے میں کھڑا مسکرا کر انہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ اس کا دل ریمل کو اسکان کے ساتھ خوش دیکھ کر گارڈن ہو گیا۔ ان کے خود کو دیکھ لینے پر عادیان نے فون چھپا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے دیکھ کر اسکان غصے سے بولا، جبکہ ریمل بھاگ کر اس کے گلے سے جا لگی۔ لالا آپ کب آئے؟ وہ اس کے سینے سے لگی خوشی سے بولی۔ بس ابھی آیا ہوں لالے کی جان، اور ایک خوشی کی خبر لایا ہوں۔ چلو نیچے چلتے ہیں، وہاں پر بتاتا ہوں تمہیں وہ خبر۔ وہ جان بوجھ کر اسکان کو اگنور کرتا وہاں سے ریمل کو لے گیا، مگر جانے سے پہلے اسکان کو تیلی لگانا نہیں بھولا تھا، جبکہ اس کے پھر سے ریمل کو لالے کی جان کہنے پر اسکان نے اسے گالی نکالنی چاہی، مگر اپنی ابھی ابھی پڑھی نماز کا خیال کرتے وہ منہ میں ہی گالی دبا گیا۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں بتانا ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائے۔ تو ہنستے رہے، مسکراتے رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔